खुदा उनके ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में एक दफ़ा फिर आप सबको मेरे अजीज़ों मेरी तरफ से सलाम। और मैं पास्टर रफ़ाकत चर्च विद जीसस लव महफिल मसीहा चैनल पर एक दफ़ा फिर आप सबके साथ मुखातिब हूँ। मेरे अजीज़ों, आपने गुज़रा मादा वीडियोज़ को देखा, पसंद किया, आपके शुक्रगुज़ार हैं आपके कमेंट्स का। ख़ास करके हमारे सब्सक्राइबर्स जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सब का मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे वीडियोज़ को पसंद किया, हमारे टॉपिक को पसंद किया एंड दे सब्सक्राइब अस। सो थैंक यू सो मच। आए आज के एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हम जो है बात करेंगे। हो सकता है ये टॉपिक भी बहुत से लोगों को बुरा लगे, हो सकता है जिनकी फ़ोटोग्राफ्स गुजरें उनको देखकर लोग मेरे ख़िलाफ़ बात करें या कोई ऐसी बात करें, क्योंकि जब हम बातों को वाज़िया करते हैं तो उन चीज़ों को भी वाज़िया करते हैं कि किन किन बड़ी जगहों पर इस तरह हो रहा है। आए हम एक दफ़ा फिर से अपने आप को खुदावंद के हजूर रखें, दुआ करें ताकि खुदावंद आज हमें कलाम की ज़ुबान दे, जो भी बोलें खुदावंद के कलाम के मुताबिक बोलें। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप, लश्करों करा वफ़ादार खुदा तेरे हजूर आते हैं। खुदावंद बरकत दे, जो भी बोलूँ तेरे कलाम के मुताबिक बोलूँ। खुदावंद देखने वालों के लिए तेरा कलाम खुदावंद वो भेद खोले जो खुदावंद हर एक जान पर आप चाहते हैं। मसीह खुदावंद देखने वालों के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद मेरे अपनी ज़ुबान के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ, मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। आए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। इससे पहले के टॉपिक की तरफ आए मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। आज हम लोग बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, जिस तरह के बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि मूसा जूता लेकर जब चढ़ता है पहाड़ पर तो उस खुदा की तरफ वो अपने कदम को बढ़ाता है तो खुदा कहता है क्या है मूसा, ये ज़मीन पाक है, अपना जूता यहीं पे उतार दे। और फिर लिखा है कि मैं तेरे बड़ों का बाप हूँ, खुदाए पाक हूँ। और आज हम लोग मज़बा पर या जहाँ पर हम खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, हम वहाँ पर जूता लेकर नहीं चढ़ते, क्योंकि हमें ये जगह मालूम है कि ये जगह क्या है, पाक है। लेकिन हम एक नया काम करना शुरू कर दिया जो मेरी नज़र में खुदा को नहीं पसंद। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को आज का कलाम शायद पहले के कलाम की तरह अच्छा भी लगे और बहुत से लोग होंगे जिनको बुरा भी लगे। आए इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को वसी करें, बढ़ाएं, हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे हिजकिय्येल की किताब, उसका 34 बाब 1 से 10 आयत को देखेंगे। मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट समिया कैसर है और आज हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे हिजकिय्येल उसका 34वां बाब, उसकी पहली 10 आयत। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमज़ाद और इसराइल के चरवाहों के ख़िलाफ़ नबूवत कर, हाँ नबूवत कर और उनसे कह, खुदावंद खुदा चरवाहों को यूँ फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो और जो फरबा हैं उनको ज़िबा करते हो, लेकिन गला नहीं चराते। तुमने कमज़ोरों को तवानाई और बीमारों को शफा नहीं दी और टूटे हुओं को नहीं बांधा। वो जो निकाल दिए गए उनको वापस नहीं लाए और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि ज़बरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। और वो तितर बितर हो गए क्योंकि कोई पासबान ना था, और वो परगंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती थी। हाँ मेरी भेड़ें तमाम रुए ज़मीन पर तितर बितर हो गईं और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। इसलिए ए पासबानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, चूँकि मेरी भेड़ें शिकार हो गईं, हाँ मेरी भेड़ें हर एक दश्ती दरिंदा की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान ना था और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया।
اس لیے اے پاسبانوں خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں چرواہوں کا مخالف ہوں اور اپنا گلہ ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا اور ان کو گلہ بانی سے مزول کروں گا، اور چرواہے آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھر سکیں گے، کیونکہ میں اپنا گلہ ان کے منہ سے چھڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہوں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج کا زندہ پاک کلام جس طرح کہ آپ لوگوں نے سنا بڑا خوبصورت ہے، اور یہاں پر چرواہوں کی بات ہے۔ ابھی میں اسی ٹاپک پہ ہی ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ سب سوچتے ہوں گے کہاں پر جوتا لے کر چڑھنے کی بات ہو رہی ہے اور کہاں پر چرواہوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم آہستہ آہستہ اسی جگہ پر آئیں گے۔ یو کین انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین ٹو ٹاک ٹو یو۔ آج یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ میری جو بھیڑیں ہیں ان کو دشتی جانور کھا گئے، پھر وہ کہتا ہے تم چکنا کھانے میں مصروف ہو، پیٹ بھرنے میں۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج خادمین اپنے لیے خوبصورت چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے لیے بڑی بڑی کیا کہتے ہیں آسائشوں کو دیکھتے ہیں، اور قوم جو کلام کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہ بھوکی مر رہی ہے۔ اور جب وہ بھوکی مرتی ہے تو وہ اپنے پاسبانوں کو جب بھرے پیٹوں کے ساتھ دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے اے خداوند کیا ہو گیا ہے کہ تو مجھے محبت نہیں کرتا، اور ان کا ایمان مضبوط ہونے کی بجائے وہ اور زیادہ ڈول جاتا ہے، اور وہ اپنے پاسبانوں کو دیکھ کر خدا سے کیا ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، خدا کا کلام وہ بڑی خوبصورتی سے پہلی آیت میں لکھا اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، مطلب کہ حزقیل یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ اے میرے بھائیوں جو خدمت گزار ہو، یہ بات جان لو کہ اپنی خدمت خالص کر لو۔ آج ہم لوگ اپنی خدمت خالص نہیں کر رہے، ہم لوگ اپنے گھر خالص کر رہے ہیں۔ کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو عالی شان بنگلہ چاہیے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بہت سے خادمین کو آپ لوگ دیکھیں گے، اور آپ لوگ کئی بار اپنے گھروں میں یہ بات بھی کرتے ہوں گے، یار دیکھو ہی تے غربت نہ مار گئے، او خدا دا خادم نے کدی سانو روٹی نہیں پوچھی۔ اور یہی ہوتا ہے۔ اور وہ یہاں تک کہتا ہے کہ میری بھیڑوں کو دیکھو وہ پہاڑوں پر تتر بتر ہو چکی ہوئی ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ جو بھیڑیں ہیں وہ اپنے لیے نیا چرواہا ڈھونڈنے کے چکر میں پڑ گئی، وہ اسی چکر میں نئے چرواہے کے پاس گئی، اور وہ والا بھیڑیا بنا جو ان کو چیر پھاڑ گیا، اور پہلے والا جو چرواہا ہے وہ تسلی سے کھا پی رہا ہے اور اپنے پیٹ کا مزہ لے رہا ہے، اس سے پہلے کہ خدا ان چرواہوں سے ان کا اناج چھین لے۔ کیونکہ بائبل کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ لاسٹ آیت کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے اپنا گلہ ان کے منہ سے چھڑا لے گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو۔ مطلب کہ آج کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ یہاں لکھا ہے کہ جو اچھے جو اس کے اندر بھیڑے ہیں نا، وہ جو چرواہے ہیں ان کو کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ مطلب آج غور کیجئے، اگر آپ کی کلیسیا میں یا آپ کے نزدیک کوئی چرچ ہے، اس کو پتہ لگ جائے کہ دیکھیں یہ جو بھائی ہے نا بڑا سٹرونگ ہے، وہ سب سے پہلے اس خادم جو ہے نا اس کے ساتھ اپنے ریلیشنز بنائے گا تاکہ وہ اس سے کھاتا رہے، اسے لیتا رہے، اس کے گھر کا وزٹ کرے، اور وہ وزٹ کے چکر میں ہی اس کو کافی لوٹ لیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ آج خادمین خدا کی خدمت سے دور ہیں، وہ اپنی آسائشوں میں لگے ہیں۔ اسی طرح میں ایک اور آیت کو چاہوں گا پڑھیں جو کہ ہے یسایہ 8 باب اس کا 20 اور 21 آیت کو دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے یسایہ 8واں باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت۔ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی، تب وہ ملک میں بھوکے اور خستہ حال پھریں گے، اور یوں ہوگا کہ جب وہ بھوکے ہوں تو جان سے بیزار ہوں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں گے اور اپنے منہ آسمان کی طرف اٹھائیں گے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ اب اسٹیٹ ورڈ میں وہ کہہ رہا ہے، آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے، یہ جو کلام سننے جاتے ہیں، یہ جو چرچز میں جاتے ہیں، ان کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کلام سنتے ہیں نا تو یہ لازمی دیکھیں کہ شریعت اور شہادت پر نظر کرو۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت قابل ہوں، اگر میں آپ کے ساتھ کلام کو شیئر کرتا ہوں، جس طرح لاسٹ ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں آیت کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ،
اس کو جو ہے نا آپ کے ساتھ کوڈ کرتا ہوں، میں جواب دینے کے لیے اس بات کو آپ کے ساتھ کوڈ کرتا ہوں کہ جو میں بات بول رہا ہوں آیا کلام کے ساتھ میچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے ان چیزوں کو آپ کو نظر کرنا ہے خود، اور آپ کو دیکھنا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیونکہ اگر یہ سب چیزیں وہ غلط کرتا ہے، خدا کا خادم وداؤٹ کوڈنگ یہ باتیں کرتا ہے، تو وہ اپنے شہر میں خستہ حالت ہوگا۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہم کو بہت ایزی لگتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، جو خدا کے خادمین یہ کہتے ہیں نا جی مسیح بڑی لاڈلی قوم ہے، آپ لوگ اس خادم سے پیچھے ہو جو، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح کوئی لاڈلی قوم نہیں ہے۔ مسیحی قوم کلام اور شریعت سے بھری پڑی ہے، اس کو اٹھنے بیٹھنے چلنے کی تمیز خدا کے کلام نے دی ہے۔ اب ہم آئیں گے اپنے مین ٹاپک پر کہ آج ہم جوتا لے کر ڈائس پر نہیں چڑھتے، لیکن ہم ڈائس پر رکھ کیا رہے ہیں؟ جوتا لے کے تو کوئی نہیں چڑھتا، لیکن دیکھیں اب ہم اس مذبح گاہ پر ہم نے رکھا کیا ہے۔ آئیں ہم پڑھیں گے متی کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 1 سے 12 آیت۔ پھر سے کہوں گا غور سے سنیے گا، اس کی وجہ یہ ہے ہم جو ہے نا جلدی سے کہتے ہیں جی ہاں جی سن لیں، پھر بولوں گا متی کی انجیل 23 باب 1 سے 12 آیت، اور یہاں پر یوں مرقوم ہے۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے متی کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات۔ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں، اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلوانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلواؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی مسیح۔ لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ اس کلام کے مطابق آپ لوگ ایک بات کو دیکھ لیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اپنے ٹاپک پہ ہی ہوں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم کلام جو ہے نا جی جوتا لے کر ڈائس پر نہ چڑھیں۔ ابھی آپ میرے اس کلام کی ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جن تصویروں کو، مجھے ان خادمین سے کوئی وہ نہیں ہے ذاتی، نہ تو کوئی کسی سے دشمنی ہے، نہ کوئی، ان میں سے کئی تو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ میں نے تو گوگل سے جو ہے نا کاپی کی ہوئی ہیں تصویریں۔ لیکن غور کیجئے کہ انہوں نے اپنے لیے مذبح کے اوپر خاص پلیس بنا لی ہے، وہاں پر وہ کہتا ہے جوتا لے کے نہ چڑھ کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ کیونکہ پاک وہ کیوں تھی؟ کیونکہ وہ جگہ خدا کی ہے، وہاں پر کسی دوسرے کی منظوری نہیں چاہیے۔ ہم لوگوں نے خدا کے مذبح پر اپنی چیئرز رکھ لی ہیں، سجا لی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمیں اونچے تخت چاہیے ہمیں، اور دیکھیں کس قسم کے مہنگے مہنگے لباس پہنتے ہیں ہم لوگ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کپڑے نہ پاؤ، پہنو، یہ غلط بات نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کے، لیکن کلام کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ربی نہ کہلوانے لگ جاؤ۔ آپ سب لوگ ڈیفرنٹ خادمین کو دیکھتے ہو کہ یوں خادمین جا رہے ہیں، کسی نے نال چھتری پھڑی ہے، ایک خادم جا رہا ہے پیچھے 50 گن مین گھوم رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی حیرت ہوتی ہے، کلام کے مطابق وہ تمام چیزوں کو نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بڑی بات خوبصورتی سے غور سے دیکھیے گا، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو فقی فریسی ہے نا، جو تمہیں کہتے ہیں یہ کرو، لیکن ان جیسے قطن نہ بنو۔ مطلب
کہ جو خادمین آپ کو کلام سے سنا رہے ہیں نا، اس کلام پر غور کرو۔ آج ہم خدا کے خادمین کی ڈریسنگ پر غور کر رہے ہوتے ہیں، کلام وائنڈ اپ کر دیا ہوا ہم لوگوں نے۔ وہ کہتا ہے ان کے جیسے نہیں بننا، تم نے کلام پر غور کرنا ہے، تم نے ان کی باتوں کو سننا ہے، لیکن ان جیسا نہیں بننا۔ پھر وہ آگے صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کرتے، اور یہ سچ ہے۔ ہم لوگ بہتوں جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ خادمین جڑے نے کئی بہ جاندے نے تے کئی دو چھوٹے پادری یا انہاں دے شاگرد آ کے انہاں دیاں لتاں کٹدے نے۔ اور عجیب بات یہ ہے، وہ اپنی خدمت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی برکت پائیں، لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ اگلا ویلا ہی کہی جاندہ خیر ہے کٹن تے ڈے ہے، مزہ تے آ رہے ہیں۔ یہ باتیں ہم مسیحی خادمین کے لیے نہیں ہیں۔ کہتا مہنگے چوگے پہنتے ہیں، بڑے بڑے ہیں، کنارے کھلے ڈلے ہیں، زبردست قسم دا امیر بندہ نگاہ میں، لیکن میرے عزیزو خدا کا کلام کہتا ہے ہم ان کے جیسے نہ بنیں، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا کریں۔ وہ کہتا ہے بڑا خادم جو ہے نا، اگر تم زیادہ بڑے ہو تو خادم بن جاؤ، چھوٹے ہو جاؤ۔ لیکن ہمارے گرجا گھروں میں بہت سی جگہوں پر دیکھا ہے، جس طرح آپ کی میں نے تصویروں میں دکھا ہے، وڈیاں وڈیاں چیئرز لگیاں نے، خادمین اتے بیٹھے نے، اور کیا سج کے بیٹھے ہیں جویں وہ مذبح انہاں دا ہے، خدا دا نہیں ہے۔ میں یہاں پر جس ٹاپک پر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، ہم جوتا لے کر تو مذبح پر چڑھتے نہیں، لیکن اپنی اپنی چیئرز سجا لی ہیں۔ ہم نے خود خدا کے مذبح کو اپنا مذبح بنا لیا ہوا، خدا کا تو وہ مذبح ہی نہیں رہا، کیونکہ اس پر تو آپ لوگوں کی چیئرز پڑی ہوئی ہیں، اس پر تو خادمین اپنی چیئرز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مذبح ہی نہیں جہاں پر خادمین اپنی چیئرز رکھیں، کیونکہ وہ خادمین کا مذبح ہے، خدا کا نہیں۔ اور جو خدا کا مذبح ہے اس کے اوپر کبھی آپ کو کوئی چیئرز نہیں نظر آئے گی، کیونکہ وہ جگہ خدا کے نام سے منسوخ ہے۔ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ہم بڑی بڑی کرسیوں اور مہنگے چوگوں سے بہتر ہے کہ کلام پر عمل کریں۔ لوگ آج یہ سننے آتے ہیں کہ ہم کیا کہیں، ہم ان کو اپنے سٹائل نہ دکھائیں۔ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام سے ملیں اور خدا کا کلام ہماری زندگی میں عمل کرے۔ خدا ان کا زندہ پاک کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آئیں ہم سب دعا کریں گے۔ اے قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے وفادار خدا تیرے حضور آتے ہیں، خدا برکت دے کہ تجھ میں اور تیرے نام میں بڑھتے جائیں۔ تیرا کلام ہم سب کی زندگیوں میں خداوند عزت، فخر اور خداوند اطمینان کا باعث ہو۔ خداوند آج کا زندہ پاک کلام بہت سی رجحانوں کے لیے ہم سمجھ سکیں کہ خداوند صرف اس مذبح پر جوتا ہی نہیں، بلکہ خداوند ہم سب کا وہاں پر اپنی اپنی سیٹیں بنانا بھی غلط ہے، اور خداوند ہم تیرے مذبح کو تیرے نام سے منسوخ اور ہمیشہ تیری جگہ پر اپنے آپ کو کبھی نہ رکھیں۔ خداوند جب اس مذبح پر کھڑے ہو کر کلام کریں تو خداوند تو ہماری زبان بننا، تاکہ خداوند اس بات کا ایمان ٹھہرے کہ جو ہم بولتے ہیں تیرے کلام سے بولتے ہیں، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزو۔ ایک دفعہ پھر سے گزارش کروں گا کہ پلیز شیئر کیجئے گا، اور کمنٹس کا ہم ویٹ کریں گے۔ اف یو وانٹ ٹو اینی ٹائپ آف ٹاپک، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی کویسچن ہے تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر ضرور ڈسکس کریں گے تاکہ خدا کے کلام کی منادی اور اچھے سے کر سکیں۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔